ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर के क्या फ़ायदे हैं मुझे? कभी आप लोग भी सोचते होंगे। आप में से कुछ लोगों का ये ख़्याल होगा कि शायद मुझे इसमें से बहुत पैसे मिलते हैं। ख़ैर और जहाँ तक पैसों का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला मुझे कई ज़राए से, कई तरफ से पैसे देता है, और ये इसलिए देता है कि मुझे बहुत पहले एक बात समझ आ गई थी, और वो बात मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बात ये है कि डॉक्टर उमर आदिल का मक़ूला है, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। क्या कहा मैंने? ज़िंदगी में खुश रहने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक है मुतअद्दिद ज़राए आमदन, और दूसरी है मुतअद्दिद ज़राए लुत्फ़ व करम। मैं तर्जुमा करता हूँ अंग्रेज़ी में। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, टू बी हैप्पी इन लाइफ़, यू नीड 2 थिंग्स, मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम एंड मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ ब्लिस एंड प्लेज़र। वो शख्स जो सिर्फ एक तनख्वाह पे ठहरा हुआ है, एक नौकरी पे ठहरा हुआ है, वो कितना खौफज़दा है कि अगर आज नौकरी ख़त्म हो गई, उसको ले ऑफ कर दिया गया, गोल्डन हैंडशेक हो गया या डाउन साइजिंग होगी, तो मेरा क्या बनेगा? इसी तरह वो तमाम लोग जो कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो, मुतअद्दिद ज़राए लुत्फ़ व करम हो, तो कितनी आसानी है। अगर आज यहाँ से पैसा आया है तो कल वहाँ से आ जाएगा, परसों तीसरी जगह से आ जाएगा, और तरसों 4-5 जगहों से आ जाएगा, तो गुजारा चलता रहेगा। अपने अंदर मौजूद तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए, हलाल रिज़्क़ के ज़राए पैदा कीजिए, ताकि खुदा ताला आपको मुतमव्वल व मुतमईन रखे। एक बात मैं आपको बताऊँ, जो दूसरा जुमला मैंने कहा है ना, खुश रहने के लिए मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ ब्लिस एंड प्लेज़र, यानी कि मुतअद्दिद ज़राए लुत्फ़ व करम चाहिए, उसकी थोड़ी-सी तशरीह मुझे करनी है, मगर आज नहीं, फिर किसी दिन। आप याद रखिएगा, मैं इसकी तशरीह आपको करके दिखाऊँगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आपको एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जहाँ तक लाउड स्पीकर का ताल्लुक़ है, मैं ये करते हुए जहाँ बहुत खुश होता हूँ, वहाँ बहुत खौफ़ ज़दा भी होता हूँ। मगर अब खौफ़ का सामना करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता खौफ़ का खौफ़ मेरे दिल से जाता रहा है, और ये भी परवरदिगार की बड़ी नेमत है कि वो आपके दिल से हर दुनियावी चीज़ का खौफ निकाल दे, और उस दिल में सिर्फ खौफ़े खुदा रह जाए, जो मेरे दिल में है। मगर खुदा से खौफ कैसा? खुदा से तो मोहब्बत है, रहमानियत की उम्मीद है, रहम की तलब है, जो इंशाअल्लाह पूरी होगी। ख़वातीन हज़रात, तो जहाँ तक लाउड स्पीकर का ताल्लुक़ है, पैसे भी मिलते हैं, इसमें से इज़्ज़त भी मिलती है, तनकीद भी मिलती है, बहुत सारे हासिदीन भी मिलते हैं, मगर बहुत सारे परस्तार भी मिलते हैं। कल की बात है कि मैं बैठा हुआ था, तो एक फ़ोन आया, मैंने उठाने के लिए फ्लैप अपने फ़ोन का यूँ सीधा किया, तो जो नाम वहाँ पे लिखा था, वो नाम ऐसा है कि उसको देखते ही मेरे दिल की कली खिल जाती है। मैं आपको बता दूँ वो नाम क्या था। वो नाम था बाबरा जी। मेरे लिए बाबरा जी आपकी बाबरा शरीफ है, इस मुल्क की मेगा स्टार, इंतहाई उम्दा, इंतहाई दिल आवेज़ शख्सियत। उनका हुस्न सिर्फ़ उनके मासूम चेहरे तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी ज़ात के हर पहलू को मुनव्वर भी करता है और मुअत्तर भी करता है। आप उनसे बात करके देखिए, उनसे गुफ्तगू का लुत्फ़ उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि ख़ातून साहिब राय भी हैं, साहिब ज़हन भी हैं, साहिब बसीरत भी हैं। और ऐसी औरत के साथ बैठ के बात करना, यकीनन जैसा मैंने आपको कहा ना, मुतअद्दिद ज़राए लुत्फ़ व करम में से एक बहुत उम्दा ज़रिया है, और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ ब्लिस एंड प्लेज़र भी प्रोवाइड किए हुए हैं। ख़ैर, बाबरा शरीफ से जो शुरू में मेरी अलैक सलैक हुई, वो तो हुई। फिर मैंने बड़े अदब से पूछा कि आज किससे याद किया? तो कहने लगीं कि याद तो तुम्हें तकरीबन रोज़ करती हूँ, बल्कि अगर तुम्हारी तरफ से वक़फ़ा पड़ जाए, तो याद में एक शिद्दत पैदा हो जाती है। मैं क्या? या मेरे मौला, एड्डा करम मेरे थे, शायद बाबरा जी बहुत अच्छे मूड में है। तो कहने लगी कि दरअसल बात यह है उमर, कि मैं एक एडिक्शन का शिकार हो गई हूँ। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, केड़ी एडिक्शन? तुसी ते आप नशा हो, कदी नशिਆਂ ਨੂੰ भी नशा ਹੁੰਦਾ है? खैर ये बात मैंने दिल में कही, उनके सामने नहीं कही। खैर, कहने लगी मुझे एडिक्शन हो गई है लाउड स्पीकर की। भई वाह! कैसा मेरा दिल खुश हुआ होगा। मैंने कहा बाबरा जी, अगर लाउड स्पीकर की एडिक्शन आपको हो गई है, तो समझिए कि अल्लाह ताला ने नशों में से भी आपके लिए बेहतरीन नशा चुना है। कहने लगी कि ज़रा सी देर हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि या अल्लाह,
کب آئے گا اگلا ویلاگ اور میں سنوں گی کہ ڈاکٹر عادل کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ سنتے سنتے جہاں کہیں میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں تو تمہارے لیے دعا گو ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ بابرا جی، جب آپ جیسی خواتین کسی کو دعا دیں تو وہ دعا اتنی صالح اور بے لوث اور مخلص ہوتی ہے کہ وہ یقیناً قبول ہوگی۔ اور پھر آپ کی جو محبت مجھ پہ روا ہے اور ہمارا آپس میں تعلق صرف ایک فلم سٹار اور پرستار کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ بابرا جی میری مریضہ بھی ہیں اور عزیزہ بھی۔ عزیز مجھے بہت ہیں تو اس لیے، اور عزیز کون ہوتا ہے؟ ایسا دوست جس کی آپ عزت بھی کریں تو یقیناً وہ میری عزیزہ ہیں۔ اور مریض کون ہوتا ہے؟ جس کے آپ مسیحا ہوتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ڈاکٹر سے زیادہ کوئی اپنے مریض کی طرف ملتفت اور مائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی بیٹرمنٹ میں ڈاکٹر کی عزت اور ساکھ اور ریپوٹیشن سب ڈپینڈ کرتی ہیں۔ تو بہر طور بابرا جی سے یہ باتیں سن کے مجھے احساس ہوا کہ اصل میں جو میرے گینز ہیں لاؤڈ سپیکر میں وہ تمام لاسز سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر بابرا شریف سے بات آگے نکلی تو آپ ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں چونکہ اتنی ایونٹ فل ہوتی ہیں، ایک ایک منٹ پہ آپ کو نئے نئے قصے، نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ آج ان کی اجازت سے اس گفتگو میں ہونے والی ایک چھوٹی سی بات کا آپ کو ذکر کروں۔ کہنے لگیں کہ میں بمبئی گئی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم دلیپ کمار صاحب سے ملاقات کریں۔ دلیپ صاحب اتنے بڑے اداکار ہیں کہ کوئی ایسا اداکار یا اداکارہ نہیں ہے جو اگر بامبے جائے اور اس کی رسائی ہو سکے ان کی زندگی کے دوران تو وہ دلیپ صاحب سے جا کے نہ ملے۔ بہر طور کہنے لگیں کہ ہمیں لنچ پہ لینے کے لیے آئیں بی بی سردار اختر۔ آپ میں سے بہت کم لوگ لاہور کی اس لڑکی کو جانتے ہیں۔ ایک دن میں پورا ویلاگ ان پہ کروں گا۔ سردار اختر لاہور کی ایک اداکارہ تھیں جو یہاں سے جب بمبئی گئیں تو کیا اپنا نام بنایا، بڑی بڑی فلموں میں جلوہ گر ہوئیں۔ جن میں سے ایک فلم کا پہلے میں ذکر کر دوں، آپ ایک فلم کو جانتے ہیں پکار، جو سہراب مودی نے بنائی تھی اور جو عدل جہانگیر سے متعلق تھی، اور جس میں نور جہاں کا کردار پری چہرہ نسیم بانو نے، جو کہ دلیپ صاحب کی ساس تھیں، انہوں نے نبھایا تھا اور گانے بھی گائے تھے۔ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ گیت یاد ہوگا کیونکہ یہ 30s کا گیت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میری تو جوانی کا گیت ہے نا، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل کی عمر جو ہے نا کم از کم 200 سال ہے۔ یقین کرو ایڈے ایڈے موٹے ایڈی ایڈی داڑیاں والے چریاں نال اٹے چہرے نال بھی جدوں مینوں ملدے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کنی عمر ہے تہاڈی؟ میں کہا جی تہاڈا کی خیال ہے؟ اب میرے تو بڑے ہی ہو گئے، میرے ابا جی جننے ہو گئے۔ میں کہا بس ابا جی تسی غلط کیا ہے، میں تہاڈے دادے جننا واں، سمجھ آئی؟ تے تو چبلا، تو میرے بچیاں نہیں میرے پوتیاں بجائیں۔ حد ہو گئی ہے خدا کی قسم۔ مگر کیا کیا جائے، اگر کوئی یوں اپنی عمر کا چور بن کے خوش ہے تو مجھے کیا حرج ہے؟ میں جو ہوں، جتنا ہوں، جیسا ہوں، میں انتہائی مطمئن آدمی ہوں اور مجھے کسی سے یہ جنگ نہ لڑنی ہے نہ جیتنی ہے۔ آپ جتنے کو جوان دکھائی دیتے ہیں آپ کو اتنا ہی جوان سمجھنا چاہیے، اور آپ خود کو جتنا جوان اور توانا سمجھتے ہیں آپ اتنے ہی جوان اور توانا ہوتے ہیں۔ لوگ کی جو مرضی اندازے لاندے رہیں، سانوں کی فرق پیندا ہے۔ بہر طور تو بابرا جی بتانے لگیں کہ سردار اختر صاحبہ ہمیں لینے کے لیے آئیں۔ میں بات کر رہا ہوں بی بی سردار اختر کی فلم پکار میں۔ تو پکار میں جس دھوبن کے میاں کو شہنشاہ جہانگیر کا تیر لگتا ہے وہ دھوبن سردار اختر تھیں فلم پکار میں۔ مگر پکار سے بعد ان کی ایک فلم ہے جو مجھے بے انتہا پسند ہے۔ وہ فلم محبوب خان صاحب نے بنائی ہے اور اس فلم کا نام ہے عورت۔ عورت وہ بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے جو مدر انڈیا کی اصل فلم تھی اور جسے بعد میں رنگین کر کے محبوب خان صاحب نے بنایا، اور اس میں وہ کردار جو سردار اختر نے ادا کیا تھا وہ بی بی نرگس نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نرگس کے فلمی کیریئر کا وہ ایک یادگار کردار ہے۔ خواتین حضرات، کیوں آپ کے خیال میں سردار اختر کو عورت کی ریمیک مدر انڈیا میں مدر انڈیا کا کردار نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ تب تک عورت کے ہدایت کار اور پروڈیوسر محبوب خان سردار اختر کو اپنی رفیقہ حیات بنا چکے تھے، اور اب وہ مسز محبوب اختر تھیں، اسٹوڈیو کی مالک، پروڈکشن کی مالک۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ ایک اداکاری
जैसे शोबे से मुंसलिक रह के कोई जचती नहीं थी। बाहर तो और हर एक के लिए एक बेहतरी होती है। तो बाबरा जी कहने लगीं कि हम उनकी गाड़ी में बैठ के तो जाने लगे, तो कहने लगीं कि मैंने रास्ते में रुकना है थोड़ी देर के लिए। तो बाबरा जी ने पूछा कि जी आंटी आप कहाँ रुकेंगी? तो कहने लगी देखिए मैंने यही नसीम बानो की खैरियत पूछनी है, उनकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भाई नसीम बानो कौन? कहने लगा अरे तुम नहीं जान, नसीम बानो, परी चेहरा नसीम बानो, सायरा बानो की वालिदा। तो बाबरा जी ने कहा कि या मौला, यानी कि ये दिलीप साहब के घर में जा रही हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ हों कि दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी के बाद अपनी सारी ज़िंदगी बहैसियत घर दामाद परी चेहरा नसीम बानो के घर में गुजारी है। अपना घर उन्होंने अपने बहन भाइयों को दे दिया था। खैर बाबरा जी ने बताया कि हम उनके यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक टेबल पे सायरा बानो और दिलीप साहब बैठ के लंच कर रहे थे। बीबी सरदार अख्तर तो उस बेडरूम में चली गईं जहाँ पे महवे इस्तराहत थीं परी चेहरा नसीम बानो, मगर ये लोग उनके साथ बैठ गए और थोड़ी देर के बाद खाना ख़त्म किया तो उनको लेके और कमरे में आए और कहने लगे कि बाबरा, अभी चंद दिन पहले हम लंदन में थे और मैंने और सायरा ने तुम्हारी एक फ़िल्म देखी और बहुत पसंद की। तो बाबरा जी ने मुझे बताया कि मैं काँप सी गई कि ना जाने मेरी कौन-सी फ़िल्म देख आए हैं। तो मैंने पूछा जी कौन-सी फ़िल्म देखी है? तो उन्होंने कहा हमने फ़िल्म देखी है प्लेबॉय। खैर ये बात मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए बताई कि ये है वो लुत्फ़ जो इन ख़वातीन से बात करते हुए हासिल होता है। तारीख़, याददाश्तें, बड़े लोगों की यादें सब बिखर जाती हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सी हसीन ख़वातीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। उन तमाम हसीन औरतों में से एक औरत का ज़िक्र ऐसा है जो कॉमन है। हम जब भी कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक अर्ज़ करूँ आपको, हुमा जी, ज़िल हुमा जो मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की पहली बेटी थीं, उन जैसी हसीन अंदर बाहर से ज़ाहिर व बातिन से अमलन सूरतन आदतन शायद पूरे मुल्क में और कोई औरत नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि अब पैदा होगी। वो पैमाने ही टूट गए हैं, वो सांचे ही तिड़क गए हैं जिनमें हुमा जी जैसी ख़वातीन और उन जैसी हस्तियाँ पैदा होती थीं। वो माएँ भी नहीं रहीं नूरजहाँ जैसी जो ऐसी बेटियाँ पैदा करें। हुमा जी खुद जितनी हसीन थीं, एक ज़माना उनके हुस्न का कायल था जिनमें बड़े बड़े आपके भी शामिल थे। मगर हम दोनों जब बैठ के बात करते थे तो एक खातून का जिक्र ऐसे शुरू होता था कि थोड़ी देर बाद हुमा जी मुझे कहती थीं कि उमर भाई क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? आप भी उस खातून से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मैं मोहब्बत करती हूँ? तो मेरा जवाब हमेशा यही होता था, बिल्कुल हुमा जी, वो खातून ऐसी हैं कि उनकी मोहब्बत पे हर कोई मुत्तफ़िक है, इसमें किसी के दरमियान कोई तनाज़ा है ही नहीं। मैं आप सबको बताऊँ कि वो कौन है खातून? और उन्हीं खातून के ज़िक्र पे जब हम दोनों ने एक दूसरे के सामने उनके लिए उस मोहब्बत का इज़हार किया जो मेरे दिल में और बाबरा जी के दिल में है, तो मुझे हुमा जी की याद आई कि उसी तरह जिस तरह मैं और हुमा जी उस खातून की मोहब्बत में मुत्तफ़िक थे, उसी तरह मैं और बाबरा जी उन्हीं की मोहब्बत में तकरीबन एक जितना ही गिरफ़्तार हैं। आप सब सोचते होंगे कि वो खातून कौन है जो ऐसी मरकज़ मोहब्बत है। वो खातून कोई और नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान की, मैं तो उन्हें हमेशा कहता हूँ शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ लॉलीवुड, द फर्स्ट लेडी ऑफ आवर सिल्वर स्क्रीन एंड द ल्यूमिनरी ऑफ द पाकिस्तानी फ़िल्म वर्ल्ड एंड पाकिस्तानी सोसाइटी एज़ अ होल, और वो हैं बेगम ज़ेबा मोहम्मद अली। भाई किस्सा ये है कि ज़ेबा जी जैसा हसीन भी कोई बहुत कम होगा और वक्त ने उनके हुस्न में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की, और अल्लाह करे कि वो इसी तरह हसीन व शादो आबाद रहें और उनका ज़िक्र मैं और मेरी हसीन दोस्तें जब भी करें हम खुद को उनकी मोहब्बत के बारे में एक पाएँ और मुत्तफ़िक रहें कि उन जैसी उम्दा ख़वातीन बहुत कम होती हैं। खैर बाबरा जी के साथ ये ज़िक्र हो रहा था, फिर उन्होंने कहा कि आजकल मैं मुख्तलिफ़ तक़रीबात में जाती हूँ जहाँ फ़िल्में शुरू हो रही हैं। तो मैंने कहा आपकी तरह मैं भी कुछ कम नहीं, आखिर मेरा भी ताल्लुक़ बहुत गहरा है अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ। ख़वातीन हज़रात, कुछ दिन पहले एक फ़िल्म अनाउंस हुई जिसे मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और हमारे मुल्क की कमाल हिदायतकारा और अदाकारा संगीता जी डायरेक्ट कर रही हैं, और इस फ़िल्म को पंजाबी में बनाया जा रहा है क्योंकि ये वो ग्रांट है जो कि पंजाब हुकूमत ने दी है। तो ज़ाहिर है कि पंजाबी लैंग्वेज और पंजाबी कल्चर के करीब फ़िल्म है, और उस फ़िल्म की इब्तिदा उन्होंने 5 मई से कर दी। और
یا 5 جون سے کر دی، اور اتنی گرمی ہے لاہور میں۔ خیر ایک دن وہ کہنے لگیں کہ بھائی فلم کی میں شوٹ کر رہی ہوں آؤٹ ڈور، تو تم کسی وقت آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا وانا کھاؤ۔ تو خیر بے حد گرمی تھی جون کے ایک سنڈے کو، اور میں ان کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف چل پڑا۔ میں آپ کو سچ بتا دوں، نہ میں فلم کے لیے گیا، نہ مجھے شوٹنگ کا شوق ہے، نہ ہی میں میڈم سنگیتا سے ملنے کے لیے گیا۔ میں صرف ایک عورت سے ملنے کے لیے اور اس سے تجدید وفا اور ایک بار پھر اظہار محبت کرنے کے لیے گیا۔ اب آپ کہیں گے کہیں زیبا جی تو نہیں دوبارہ اس فلم میں آ گئی؟ نہیں، پاکستان ایسا مردم خیز ہے کہ ہر دور میں ایک کے بعد دوسری عمدہ خواتین کا تعلق ہماری فلم انڈسٹری سے رہا ہے، اور پھر بالآخر وہ میری ذاتی دوست بھی بن گئیں۔ اور وہ خاتون جن کے پیچھے میں جون کی اس گرم دوپہر کو فلم مکھو کی آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ جھلستے ہوئے سورج کے نیچے چلا گیا، وہ خاتون کون تھیں؟ بی بی سائمہ نور۔ اور سائمہ نور سے ملنا ایسا ہی ہے کہ آگ برساتے سورج کے نیچے ان کی ذات کا بادل آپ پہ سایہ فگن ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ گرمی کیا چیز ہے، یہ تکلیف کیا چیز ہے۔ خیر وہاں پہ دیکھیے ہماری ملاقات کی تصویریں انتہائی سادہ لباس میں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سب لوگ جو کہتے ہیں کہ بی بی سائمہ کی عمر نہیں رہی ہیروئن کی، ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں رہی، تو وہ اس فلم میں جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ بھی کوئی مین سٹریم آپ کی الڑ چنچل چربلی قسم کی ہیروئن کا نہیں ہے، یہ ایک سیریس اور تھوڑا سا سینئر کردار ہے۔ بہر طور بی بی کا جو کمپوزر ہے، اس گرمی میں جس صبر سے وہ بیٹھ کے اپنے سینز شوٹ کروا رہی ہیں، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا مزدوری اور مشکل ہوتی ہے جس کے تحت فلم بنتی ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں، یہاں میں بی بی سنگیتا کی حالت کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ سنگیتا مجھ سے کافی بڑی ہیں، تو آپ خود ہی سوچ لیجیے میں 200 سال کا تو 250 سال کی ہوں گی۔ اس حالت میں جبکہ وہ بہت صحت مند بھی نہیں ہے، ایک اوپن ایریا میں بیٹھی ہوئی تھیں، دوپہر کا وقت تھا، تقریباً 3 بجے تھے، سورج اس وقت تقریباً 46 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر برسا رہا تھا، اور اس آؤٹ ڈور میں تو 50 ڈگری سے کم ٹیمپریچر نہیں تھا۔ وہ سین کی ہدایات دے رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ تھا جو ان کی پیچھے گردن کو دیکھا تو وہ سرخ ہوئی ہوئی تھی سورج کی تپش سے، تو اس نے ایک پانی میں تولیہ نچوڑ کے ان کے یہاں کندھوں پہ رکھا تاکہ تھوڑی بہت ٹھنڈ ہو۔ اب وہ پانی کون سا ٹھنڈا تھا، باہر تو پھر پنکھا ایک چلایا گیا، بٹ ڈسٹل فین نے ایسے ہوا دی جیسے آپ کا انورٹر اے سی سردیوں میں گرم ہوا آپ کی طرف پھینکتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے پنکھے نے خود تو کچھ ٹھنڈا نہیں کرنا، جو لو وہاں چل رہی تھی اسی کے تھپیڑے آپ کو مارنے تھے۔ لیکن سلام ہے ان خواتین کی اور ان کے یونٹ کی ہمت کی اور محنت کی کہ وہ یہ فلمیں بنا رہے ہیں۔ اب یہ فلمیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ان فلموں کو تھوڑا بہت سپورٹ ضرور کریں۔ خواتین حضرات، اس فلم کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں آج کل گردش کرتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ فلم کے ہیرو کے لیے پہلے معمر رانا صاحب کو لیا گیا، پھر بہت سارے لوگ وجوہات بتاتے ہیں کہ معمر رانا صاحب کو ڈراپ کر دیا ہے بی بی سنگیتا نے، اور ڈراپ کرنے کی وجوہات میں یہ ہے کہ وہ ایک تو سیٹ پہ دیر سے آتے ہیں، اور دوسرا جس حالت میں سیٹ پہ آتے ہیں، شہد پی کر آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے سے پھر اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، اپنے حواس میں نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں، میں نے بھی سنی سنائی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن جہاں تک معمر رانا صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بھی ہیرو کی ایج اور بریکٹ سے آگے نکل گئے ہیں، تو اپنے لیے مخصوص قسم کے رولز کی فلموں کا انتخاب کریں۔ بی بی سنگیتا نے معمر رانا کو ڈراپ کر کے ان کی جگہ ایک گلوکار لیے ہیں جن کی یہ پہلی فلم ہوگی، جن کا نام ذیشان خان روکڑی ہے۔ روکی صاحب مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، ان کی ذات کے کچھ ایسپیکٹ ہے، جو ان کا ایٹیٹیوڈ، جو ان کا حلم، ان کی عاجزی، ان کا اخلاق مجھے بے انتہا بھاتا ہے۔ ان کی آواز، ان کے گانے اپنی جگہ بہت مقبول ہیں اور بہت اچھے ہیں، مگر بھئی وہ آدمی اپنے گیتوں سے بھی اچھا ہے۔ کئی دفعہ گلوکار شخصیت سے آگے بڑھ جاتا ہے، مگر ذیشان خان روکڑی کے معاملے میں بات یہ ہے کہ وہ ایز این انسان اپنی ہر اور حیثیت سے آگے ہے اور بڑا ہے۔ میری ان سے ایک عید شو میں ملاقات بھی ہو چکی ہے، جو ایسا پرلطف عید شو تھا کہ آج تک مجھے تو یاد ہے
اور مجھے پتا ہے کہ ان کو بھی یاد ہے، کیونکہ کبھی کبھی ان کا پیغام، ان کا میسج یا ان کی ٹیم کے کسی ممبر کا کوئی نہ کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے۔ بہر طور خواتین و حضرات، آئی وش ذیشان خان روکڑی آل دا بیسٹ، کیونکہ اگر وہ اپنی پہلی فلم میں بی بی سائمہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو اتنی بڑی اداکارہ کا جو لمس ہے، ان کا جو ٹچ ہے، وہ مایا داس کا لمس ہوتا ہے۔ مایا داس کا مطلب ہے مائیڈاس ٹچ ہے۔ مائیڈاس وہ ایک خیالی ایک مخلوق ہے کہ جو جس چیز کو ہاتھ لگا دے مٹی کو سونا کر دے۔ اللہ کرے کہ یوں ہاتھ لگیں بی بی سائمہ کے ذیشان خان روکڑی کو کہ بحیثیت اداکار وہ سونے کے ہو جائیں۔ مگر میں بی بی سنگیتا کو ایک بات بتا دوں کہ وہی شہد جڑا پی کے محمد رانا تاڑے سیٹ تے آ کے ڈولدا پھر رہا ہے، وہ شہد تھوڑا تھوڑا ذیشان دے منہ بھی لگایا ہے، خیال رکھیا جے۔ بہر طور مجھے یقین ہے کہ فلم کامیاب ہوگی، یا کم از کم عام پاکستانی کو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ضرور دے گی۔ یہ سنے پلیکس کی فلم نہ صحیح، یہ ہمارے قصبوں، دیہات اور چھوٹے شہروں کے سینماؤں میں لگنے والی فلم ضرور ثابت ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہاں میں جب ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل فلمی سرگرمیاں عروج پہ ہیں، مجھے ذکر کرنے دیجیے تھوڑا سا اپنی ان بہت ہی عمدہ اداکاراؤں کی سرگرمیوں کے بارے میں جو آج کل فلموں میں تو مصروف نہیں لیکن اپنے دیگر کاموں میں بے انتہا سرگرداں ہیں اور بڑی محنت سے اپنے اپنے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ وہ سب چونکہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور بے انتہا اچھی دوست ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی میں ان کی نیکیوں کو بھی آپ کے سامنے اجاگر کروں۔ کسی اور کی نیکی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو دوسروں کے سامنے لانا قطعاً برائی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی نیکیوں کو بگھارنا نہیں چاہیے شیخیوں کی طرح، لیکن کسی کی اچھائی کو آپ تک پہنچانا برا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اداکارہ ریشم ہے۔ ریشم آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال نیاز امام حسین بانٹتی ہیں یا دیگر نیازیں پکاتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں، لیکن محرم میں ان کی یہ ایکٹیویٹی کئی افزوں بڑھ چکی ہے۔ میں ان کی روز چھوٹی چھوٹی ریلز دیکھتا ہوں کہ کتنے کتنے لوگوں کے لیے کھانا پکا کے اسے گاڑیوں میں لاد کے خود اپنے ہاتھ سے مختلف ہسپتالوں میں داخل مریضوں کے لواحقین کو جو کہ گھروں سے بے گھر ہیں، پردیس میں آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہاں پہ ریشم کے لیے ایک دو چیزیں اور آپ کو کہوں۔ دھان پان سی لڑکی ہے، بہت مضبوط نہیں، بہت موٹی نہیں، مگر جب وہ یہ نیاز تیار کرتی ہیں تو ان کے اندر، ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ طاقت بھر دیتا ہے۔ ان پیسوں کو جمع کرنے کی، ان تمام اجزاء کو جمع کرنے کی، ان اجزاء کو ملا کے پکانے کی، پکا کے لے جانے کی اور پھر بانٹنے کی اور کھلانے کی، یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے، اس کے کئی پروسیس کے کئی حصے ہیں اور وہ ہر حصے کو بہت کامیابی سے سر انجام دیتی ہیں۔ مگر ایک بات میں نے دیکھی ان کے کلپ میں، ایک جگہ ریشم گرمی میں کھڑی ہو کے قطاریں لگوا کے، عورتوں کی قطار اس طرف اور مردوں کی قطار اس طرف، درمیان میں روٹیاں اور حلیم بانٹ رہی ہیں اور تھوڑی سی پریشان ہیں۔ میں یہاں پہ ریشم برا نہ مانیے، یہ بات رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ ریشم کہہ رہی ہیں کہ کل میں آئی تھی تو 1500 روٹیاں لے کر آئی تھی اور ساتھ ظاہر ہے کہ حلیم کی دیگیں لے کر آئی تھی اور وہ بانٹی تھی۔ تو عورتیں جو تھیں وہ اپنی بغلوں میں روٹیاں ڈال کے اور اپنے حصے سے زیادہ مجھ سے چھین کے بھاگ رہی تھیں اور اس وجہ سے وہ پریشان تھیں۔ پھر وہ مردوں کی قطار کی طرف گئیں اور کہنے لگیں کہ بھئی ایک قطار بنائیے، چار چار قطاریں نہ بنائیے، اس طرح ہمیں بانٹنے میں اور آپ کو کھانا دینے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ جہاں ریشم اس لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے پریشان تھیں، وہاں میں اپنے حکمرانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بھوک، اس ملک کا حرص، اس ملک کی محرومی اور پیاس نہ جانے ابھی کتنے اور بجٹس آئیں گے تو پھر بھی شاید دور نہ ہو۔ اس میں ریشم کا قصور نہیں ہے، ان عورتوں یا مردوں کا قصور نہیں ہے جو لنگر کی اس مفت روٹی کو لینے کے لیے، چھیننے کے لیے وہاں بے چین ہو رہے تھے۔ یہ پچھلے 80 سال کی بھوک ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جب مجھے بتاتے ہیں نا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اتنے ارب روپیہ رکھ دیا اور تعلیم اور صحت کے لیے کچھ نہیں رکھا، تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، یہ حکومتیں بھی اگلی نسلوں میں صرف بھکاری پیدا کر رہی ہیں۔
تعلیم یافتہ افراد نہیں پیدا کر رہی، صحت مند افراد نہیں پیدا کر رہی کہ جو دوسروں کو کھلائیں۔ یہ خود تمام بھکاری ہیں جن کو اربوں روپیہ بھیک میں دیا جائے گا، اور اس بھیک کے اوپر نام ہوگا ایک سیاسی لیڈر کا۔ اور یہ بھیک جب آپ ایک سیاسی لیڈر کے نام پہ دے رہے ہیں تو دراصل یہ پولیٹیکل برائب ہے، یہ سیاسی رشوت ہے جو آپ ووٹرز کو دے رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں پری الیکشن ریگنگ کی ایک بدترین شکل ہے۔ کیا اس میں ایک پیسہ بھی بے نظیر بھٹو کی اربوں روپے کی جائیداد میں سے یا ان کی کمائی میں سے یا ان کے ترکے میں سے چھوڑے ہوئے دولت کا پیسہ ہے اس میں جو ان کا نام چپکا دیے؟ کیا ان کے شوہر جو اس وقت صدر پاکستان ہیں اور ملک کے امیر ترین آدمی ہیں، کیا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپنی جائیداد اور املاک میں سے 1% بھی یا اپنی زکوٰۃ میں سے بھی 1% پیسہ دیتے ہیں؟ تو پھر کیا حق حاصل ہے کہ ایک سیاستدان کے نام پہ آپ لوگوں کو بھیک دیں، وہ لوگ جن کے ووٹ کو آپ مانگ کے خود مزید امیر بننا چاہتے ہیں؟ آپ تو ایسی بری رشوت دے رہے ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے بھکاری بنانا بند کر دیں، اس لیے کہ جتنے بھکاری آپ پیدا کر چکے ہیں ان کے مرنے پہ بھی بہت دیر لگے گی۔ 26 کروڑ بھکاری ہیں جو بھیک پہ زندہ ہیں۔ مزید بھکاریوں کو نہ پیدا کریں، ہماری نسلوں کو وہ بھیک جو ہماری ہی جیب سے، ہمارے ہی ٹیکسوں سے اور آپ کے مالیاتی اداروں سے لیے ہوئے قرضوں سے آپ لے کے دے رہے ہیں، وہی ہمیں واپس کر رہے ہیں، اور احسان ہمارے سر پہ علیحدہ ہے۔ کوئی حد ہونی چاہیے کسی چیز کی، خدا کے لیے۔ وہ تمام لوگ جو کہ بے نظیر کا نام اس بھیک کے نام پہ کر رہے ہیں، وہ دراصل ان کے لیے جہنم میں ایک اور نچلا درجہ تلاش کر رہے ہیں کہ تمہارے نام پہ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ خدا کا نام لیجئے، میں ابھی بھی ان کی اولاد کو یہ کہوں گا کہ اپنی ماں کے لیے اگلی زندگی میں کوئی آسائش پیدا کریں، ان کے نام پہ اپنی جائیدادوں میں سے، اپنی زکاتوں میں سے چیزیں خیرات کریں، and then be proud of it. Do not return our own money back to us and then take the credit for it. I think this is horrible. بات تو آگے چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے ناراض ہوں گے، مگر کبھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خود ان کو اپنے ساتھ کتنا ناراض اور کتنا مایوس ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، ہم فلموں کی باتیں کر رہے تھے، آپ سیاسیات کو لے کے بیٹھ گئے، مگر کیا کریں، جدھر بھی دیکھیں آپ کو سیاست ہی سیاست نظر آتی ہے۔ خواتین حضرات، میں ذکر کر رہا تھا کہ ریشم آج کل بہت سے بھوکوں کا پیٹ بھر رہی ہیں، مگر بھوک ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ میں یہاں پہ ان کا ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور میں ریشم سے اجازت لے لوں گا کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک ہمارے قائدین، ہمارے حکمران کچھ نہیں کرتے اور اپنا پیٹ بھرنا بند نہیں کرتے، اس قوم کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ خواتین حضرات، ریشم تو آج کل بزی ہیں محرم کے مہینے میں، اور بہت سارے لوگ بھی محرم میں نیاز امام دے رہے ہیں، اور عمومی طور پہ محرم میں جو بات ہوتی ہے، ہاں جی تواڈے گھر کی پک رہا ہے، ساگ بریانی پکوائیے صدیق دے پتر کولوں، تواڈے گھر کی پک رہا ہے، فلاں پک رہا ہے، تواڈے گھر کی پک رہا ہے۔ سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نیاز امام کھانی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ درس امام کیا ہے، طور حسینی کیا ہے، استقلال حسینی کیا ہے، کربلا کا سبق کیا ہے۔ باہر طور اگر نہیں پتا تو میں سکھانے والا کون ہوتا ہوں؟ خدا تعالیٰ خود اس قوم کو بتائے کہ ظالم کے سامنے استقلال سے کھڑا ہونا ہی اصل جیت ہے، جنگ نہیں ہے جیت۔ باہر طور خواتین حضرات، دوسری ہماری جو اداکارہ آج کل بزی ہیں وہ میرا بیگم ہیں۔ انہیں بہت مشکل اور بہت ایک متحرک وقت گزارا ہے، سائیکو کی پروموشن اور پھر اس کی اس کی پروجیکشن کے بعد، اور ظاہر ہے وہ جب سکرین ہو گئی، وہ سمجھتی ہیں کہ فلم بہت کامیاب ہے، اللہ کرے وہ یہی سمجھتی رہیں، وہ خوش رہیں، مگر فلم جیسی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ مگر انہیں پھر ساتھ ہی شان کے ساتھ اپنی اگلی فلم جس کا نام انگلش منگلش ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، اور اس کا ایک پوسٹر بھی میڈیا پہ آ گیا ہے، اور یہ فلم ظاہر ہے کہ کامیڈی ہے اور انگلینڈ میں بنے گی۔ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ہارر جانرا کے بعد انہوں نے کامیڈی ایز اے جانرا لیا ہے۔ ہمارے ہاں ہارر فلم بھی بنے تو وہ بھی کامیکلی لگتی ہے، اللہ کرے کہ ہماری کامیڈی فلم کہیں ہارر فلم نہ لگے۔ ہم اکثر ایسی انٹرچینج کر دیا کرتے ہیں، اور واقعی فرق کرنا، محسوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
آخر میں ذکر کروں گا ایک اور اداکارہ جو کہ آج کل بہت مصروف رہتی ہیں، وہ ہے ہماری اداکارہ ریما۔ ریما ایسے کاموں میں مصروف رہتی ہیں جو کہ ان کو سجتے ہیں۔ شی از نو لانگر ان دا فلم انڈسٹری، مگر وہ اپنے گھر بار، اپنے گرد کی سوسائٹی اور ان تمام ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈاکٹرز اور ان کی بیگمات کے فنکشنز میں خود کو مصروف رکھتی ہیں جو کہ ان کے میاں کے دوست اور کولیگز ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر اب ورجینیا میں بسایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے امریکہ کے اس خطے بلکہ دور دور کے شہروں میں بھی وہ مختلف تقریبات میں جاتی ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا لباس اور زیورات اور ان کی تیاری ہمیشہ یہ بتاتی ہیں کہ شی ویئرز دا بیسٹ آف واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر ان haute couture، ان ہائی اینڈ فیشن اینڈ ان جیولری۔ اور وہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کے کپڑوں کی، ان کے انداز کی، ان کی تیاری اور ان کے اپنے حسن کی بہت تعریف ہوتی ہے۔ سو ناؤ Rima has become an ambassador for Pakistan's fashion industry, Pakistan's film industry, and Pakistan as a nation. اور کیسی عمدہ ہمیں ایمبیسڈر ملی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، گاہے بگاہے ریما وڈ سٹ ڈاؤن اینڈ ویری کاملی ریکارڈ اے میسج۔ میں کبھی کبھی ان کا میسج سنتا ہوں کیونکہ وہ اپنی بڑی مدھر آواز میں، بہت شیریں لہجے میں، بہت اطمینان سے یہ پیغام اپنے دیکھنے اور اپنے چاہنے والوں اور سننے والوں کو دیتی ہیں۔ ایک پیغام ایسا ہے جس کے ساتھ ریما میں بھی ریزونیٹ کر سکتا ہوں اور مکمل طور پہ متفق ہوں۔ ریما نے ایک اپنے ریسنٹ میسج میں کہا کہ جب سے ہم لوگ دکھنا زیادہ شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، تب سے ایک خاص قسم کا ہیٹرڈ پیدا ہوا ہے۔ پہلے جو ہیٹرڈ تھا وہ لوگوں کی دولت سے ہوتا تھا، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی جائیداد ہے۔ اب ہیٹرڈ کسی کے چہرے سے، کسی کی توانائی سے، کسی کی جوانی سے، کسی کی آسودگی سے، کسی کی خوشی سے، کسی کے اطمینان سے ہوتا ہے۔ یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ یہ ابھی تک اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ کیوں نئے کپڑے پہنے ہوئے ہے؟ یہ کیوں اچھی انوائرمنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اچھا کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ ایما، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ واقعتاً اب حاسدین کا ایک اور برانڈ پیدا ہو گیا ہے۔ میں انہیں ڈیجیٹل ہیٹرز کہتا ہوں یا ڈیجیٹل حاسدین کہتا ہوں۔ گزرتے زمانوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ حسد کی آگ میں جلنے والوں کی نئی اقسام پیدا ہوتی رہیں گی، مگر پھر میرے پروردگار نے رہتی دنیا تک تا قیامت تک ہر قسم کے ہیٹرز، ہر قسم کے حاسدین کا ایک ہی علاج ہے، ایک تو ان کو اگنور کرنا اور ایک معوذتین پڑھنا، یعنی کہ وہ دو صورتیں کہ جن کے شروع میں ہم کہتے ہیں کل اعوذ برب فلق یا کل اعوذ برب الناس، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ جادو سے، حسد سے، جلن سے، حاسدوں سے، پھونکے مارنے والی عورتوں سے، جنوں اور انسانوں میں سے وسوسے ڈالنے والوں سے، رات کی تاریکی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ مجھے چاہنے والے بہت ہیں، مجھے کرٹیسائز کرنے والے بھی بہت ہیں، مجھے ہیٹ کرنے والے بھی بہت ہیں، گالیاں دینے والے بھی بہت ہیں، جو دراصل جب گالیاں دینے پہ آتے ہیں تو اپنی ماں دی ستھن لا کے تے چگا چک چھڑ دے رہے کسی ایس ماں دے ایتھوں نکلے سن، مر جاؤ تسی بے غیر تو باہر طور۔ میرے پاس ان کا بہترین علاج یہی ہے کہ میں دن میں کئی بار اپنے سرکار پہ درود و سلام تو بھیجتا ہی ہوں، مگر کئی بار معوذتین بھی پڑھتا ہوں، خود کو بھی دم کرتا ہوں اور اپنی اولاد کو بھی، اور اس وجہ سے نہ جانے کتنی آفتوں، کتنے حاسدین کی ہاں اور کتنے نظر بد لگانے والوں کی بری نظر سے بچا ہوا ہوں۔ خدا تعالیٰ مجھے اپنے تحفظ میں رکھے اور اطمینان میں رکھے۔ جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں آپ کو، شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب نے ایک غلط شعر ہماری اسمبلی میں پڑھ کے بہت سارے لوگوں کو اس شعر سے اور اس شعر کے شاعر سے متعارف کروا دیا۔ سچ بتائیے، اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان علامہ سر محمد اقبال صاحب کا یہ مشہور شعر اس طرح غلط نہ پڑھتے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو کس کو خیال آتا کہ برسوں پہلے 1922 میں لکھا ہوا علامہ کا یہ شعر
جو ان کی ایک مشہور نظم سے ہے، آپ کو دوبارہ یاد آتا۔ جب سے یہ بات عام ہوئی اور میمز بننی شروع ہوئیں تو میں نے اپنے کئی دوستوں سے پوچھا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس شعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے بتائیے اس کا شاعر کون ہے؟ تو تقریباً 80% لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مفکر پاکستان اور ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا شعر ہے۔ پھر میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جن کو یہ پتا تھا کہ یہ بتائیے یہ غزل کا شعر ہے یا نظم کا؟ تو یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر یہ نظم کا شعر ہے تو نظم کا ہمیشہ عنوان ہوتا ہے، تو کس نظم کا ہے وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے سوال پوچھنے کی، مگر میں جاتے جاتے اگر شہباز شریف صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفکر پاکستان کے اس شعر کو بگاڑ کے، اس کی شکل تباہ کر کے، اس میں تمام سکم پیدا کر کے، اس کے وزن کو تباہ کرنے کے بعد پیش کرنے پہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تو صرف اس لیے تو شاید اس وجہ سے بہت سارے لوگ جان جائیں گے کہ یہ شعر اور اس کی تاریخ ہے کیا۔ اور اصل شعر بھی آپ کو سناتا ہوں، اور طلوع اسلام نظم میں شامل کچھ دیگر اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اسی بند سے ہیں جس بند میں یہ شعر ہے، اور اسی زمین میں، اسی قافیہ اور ردیف میں ہے۔ خواتین حضرات، کچھ یوں ہیں وہ اشعار، اور سنیے ذرا غور سے کہ کیا عمدہ علامہ نے یہ نظم کہی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ جہاں بانی سے ہے، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ خواتین حضرات، یہ نظم سب سے پہلے علامہ نے انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی جو کہ لاہور میں منعقد ہوا، بے انتہا مقبول ہوئی، اور اس کے بعد یہ نظم اور یہ شعر اور یہ بند علامہ کی پہلی مجموعی جو کتاب ان کی شاعری کے مجموعہ تھا اردو کی، اس میں شامل ہوئی، اور اس کا نام تھا بانگ درا۔ یہاں جاتے جاتے آپ کو آپ کے قومی شاعر کی پہلی کتاب کے نام کا معنی بھی بتا دوں۔ بانگ درا کا ایک ترجمہ ہے صدائے جرس۔ اب یہ سمجھیے گا کہ میں نے ترجمہ کرتے کرتے ایک اور قابل ترجمہ مرکب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ صدائے جرس کا کیا مطلب ہے؟ صدائے جرس کا مطلب ہے وہ آواز جو اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی بڑی سی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صدائے جرس، صدا آواز اور جرس گھنٹی کے لیے۔ اور بانگ درا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ منزل کی طرف چلے تو جو پہلا اونٹ ہوتا ہے اس کے گلے میں ڈلی ہوئی گھنٹی کی آواز پورے قافلے کو بتاتی ہے کہ ہمیں لیڈ کرنے والا شتر بانگ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کو سنتے جائیے، رات بھی ہو جائے تو اگر نظر نہیں آ رہا تو کان تعقب کرتے ہیں صدائے جرس کا یا بانگ درا کا، تاکہ منزل کھوتی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ علامہ کی کتاب بھی اس سوئی ہوئی قوم کے لیے صدائے جرس ہی تھی، اس لیے اگر اس کا نام بانگ درا ہے تو بہت مناسب بات ہے۔ خواتین حضرات، شکر میں نے ایک اور کیا ہے، وہ یہ کہ ابھی حالیہ جب ہمارے وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں تھے اور مذاکرات میں شامل تھے تو انہوں نے کہیں ایرانیوں کو دیکھ کے علامہ کے کسی ایرانی شعر کی ٹانگیں نہیں توڑی، کیونکہ وہ واقعی بڑی قباحت کی بات ہوتی ہے۔ یہ مت بھولیے کہ علامہ اقبال فارسی کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں، اور پورے اہل فارس انہیں اقبال لاہوری کے نام سے جانتے ہیں، اور اقبال لاہوری کے کلام اور شاعری سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اردو کو تباہ کیا، فارسی کی طرف اپنی نگاہ نہیں کی شہباز شریف صاحب نے، لیکن شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو بہت ہفت زبان سمجھتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں سوئٹزرلینڈ بربن اسٹاک ریزورٹ کے اوپر، تو وہاں پہ مقامی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جرمن زبان میں جواب دیے ہیں انہیں۔ یا الہی، شکر ہے کہ صرف الیک سلیک پہ بات ٹل گئی، کیونکہ ان کی جرمن بھی اتنی ہی محدود ہوگی، بات آگے نہیں بڑھی، اور ہماری بھی اور ان کی بھی اور جرمن زبان کی بھی عزت رہ گئی۔ خیر، اس کی تو عزت ہے ہی،
عزتدار قومیں اپنی زبانوں کی عزت کرنا جانتی ہیں، بس ہم نے ہی چمن میں دیدہ ور پیدا ہزاروں برس میں بھی نہیں کیا۔ اور نرگس کا نام آنے پہ اکثر لوگ یہ سمجھے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح اداکارہ نرگس کے فین نکلے۔ ارے بس میں نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے جو ہی میرے منہ سے نرگس کا نام نکلتا ہے، جو آپ اپنے شیطانی ذہن سے باتیں بناتے ہیں اور پھر اس کی کمائی کھاتے ہیں، وہ آپ ہی کو مبارک۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔